बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते हमने नसर के हवाले से उसका पहला चैप्टर हमने पढ़ा और उसको तशरीह के हवाले से देखा और उसके जो भी सवालात थे उसके हवाले से हमने तबादला ख्याल किया। इस हफ्ते में हम हिस्सा नज़म से हम पढ़ेंगे। हिस्सा नज़म का पहला चैप्टर हम पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको चंद बातें बता दी जाएं जो आपके इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़रूरी हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि हिस्सा नज़म में दो तरह के सवालात आपको आते हैं। पहला सवाल होता है कि नज़म के अशार की तशरीह करनी होती है हवाला मतन के साथ और उसके कुल 10 नंबर होते हैं। इसके बाद हिस्सा नज़म से ही दूसरा सवाल आता है जिसमें आपने नज़म का खुलासा लिखना होता है और इसके टोटल 5 नंबर होते हैं। नज़म के अशार की तशरीह के मतलब जो ज़रूरी हदायत हैं उसको आप को बताना बहुत ज़रूरी है और आप उसको नोट भी कर लें कि किन किन चीज़ों को आपने मलहूज़ ख़ातिर रखना है। सबसे पहले ये कि आपने आपसे पूछा जाता है नज़म की तशरीह के हवाले से कि हवाला मतन में आप नज़म का उन्वान लिखते हैं और उसके बाद शायर का नाम लिखते हैं। हवाला मतन के 2 नंबर होते हैं। उसके बाद आपने तशरीह लिखनी होती है। हवाला मतन लिखते हुए जिन चीज़ों को आपने सामने रखना है वो ये है कि आपने नज़म का उन्वान जो है वो नहायत ही आपने अच्छे खूबसूरत अल्फाज में लिखना है, यानी इमला की गलती ना हो और नज़म का जो उन्वान है वो पूरे का पूरा लिख दिया जाए। उसके बाद शायर का नाम आता है। शायर के नाम का ये नहीं कि आपने सिर्फ तखल्लुस लिख दिया और आपने समझा कि हमने शायर का नाम लिख दिया, नहीं, बल्कि आपने शायर का नाम बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी इमला की गलती के आपने पूरा नाम लिखना होता है। जैसे मौलाना ज़फ़र अली ख़ां है तो आपने इस तरह नहीं लिखना कि मौलाना ज़फ़र अली लिख दिया या मौलाना को छोड़ दिया और ज़फ़र अली ख़ान लिख दिया, तो ये पूरा नाम नहीं होगा। अच्छा, नज़म का उन्वान आपने सही तरह लिखा, शायर का नाम लिख लिया तो 2 नंबर आपके हवाला मतन के हो गए। इसके बाद आपने अशार जो है वो देखने होते हैं, उसकी तशरीह करनी होती है। अशार की तशरीह में आप क्या करते हैं, पहले शेर लिखते हैं, फिर मफ़हूम लिखते हैं और फिर तशरीह करते हैं। इसमें अल्फाज के मानी लिखना ज़रूरी नहीं होता, बस आप मफ़हूम आप लिखेंगे तो पेपर चेकर को समझ आ जाएगी कि आपने अशार को या शेर को किस तरह समझा और किस तरह जाना। इसके बाद अशार की तशरीह करते हुए अक्सर बच्चे ये पूछते हैं हम्द के हवाले से कि मैडम हर शेर का हम अलग हवाला मतन लिखेंगे या एक ही लिखेंगे। तो इस बात को भी देखें कि हम्द का जब आप तशरीह करते हैं तो हवाला मतन एक ही दफ़ा लिखा जाता है, क्योंकि शेर जो होते हैं वो एक ही नज़म के होते हैं, एक ही नज़म का बंद दिया जाता है और वो बंद जो होता है वो दो शेरों पर मुश्तमिल होता है। तो हवाला मतन आपने हम्द में लिखते हुए सिर्फ़ एक दफ़ा ही लिखना होता है। और इसके अलावा बच्चे जो दूसरा सवाल करते हैं कि टीचर या मैडम हम सवाल का ये जो अशार की तशरीह है कि हम एक ही बंद की कर दें या अलग अलग अशार लिखें। तो स्टूडेंट्स आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने तशरीह करनी है हर शेर को आपने अलग से लिखना है, फिर उसका मफ़हूम लिखना है, फिर आपने उसकी तशरीह करनी है, यानी अलग अलग शेर की। अब आ जाते हैं हम हम्द की तरफ। हम्द क्या है? हम्द है अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना, यानी अशार में शायर अपने ख़यालात का इज़हार, अपने खुदा से मोहब्बत का इज़हार इस तरह शानदार अंदाज़ में करता है कि उसके अंदर जो जितनी भी हुब्बे इलाही होती है, जितनी भी मोहब्बत होती है अल्लाह से, वो मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ जाती है। हम्द की तशरीह करने से पहले हम देख लेते हैं कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां के हवाले से कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ां जो थे वो उस अदबी हैसियत से उनकी क्या अहमियत थी और उनके खिदमात क्या क्या थी और उनकी वजह शोहरत क्या थी। तो एक पेपर मैंने आपके लिए तैयार किया है, ये देखिए। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां की पैदाइश के हवाले से अगर हम देखें
تو مولانا ظفر علی خان وزیر آباد میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام مولوی سراج الدین احمد خان تھا۔ مولانا ظفر علی خان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1873 ہے، جیسے کہ پہلے بھی بتایا۔ اس کے بعد آپ کی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم آپ نے وزیر آباد میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ پٹیالہ سے آپ نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخل ہو گئے اور وہاں مولانا شبلی نعمانی اور پروفیسر آرلنڈ کی شاگردگی اختیار کی۔ وجہ شہرت کیا ہے کہ بابا صحافت مولانا ظفر علی خان ایک ہمہ جہت انسان تھے۔ ہمہ جہت مراد یہ بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے۔ والد کی وفات کے بعد آپ نے ذمہ دار اخبار کا قلمدان سنبھالا۔ مولانا ظفر علی خان ایک صحافی بھی تھے اور صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بہت ساری خدمات سر انجام دی، اور صحافت کے میدان میں جب آپ نے قدم رکھا تو آپ کو انگریزوں کی بہت ساری جبریت اور ان کے بہت ساری دشمنی کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ خدمات میں کیا ہے کہ آپ بے بہت صحافی تھے، آپ نے نامور ادیب بھی تھے، شعلہ بیان مقرر بھی تھے، محب وطن بھی تھے، سیاسی رہنما بھی تھے اور قادر کلام شاعر بھی۔ آپ کی شاعری مجموعات بہارستان، خیالستان اور اس کے علاوہ چمنستان اور ارغمان قادیان بہت مشہور ہے۔ اب آ جاتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا شعر ہے، پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا، کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا۔ پہنچتا ہے ہر ایک میکش کے آگے دور جام اس کا۔ اس کے معنی دیکھیے، میکش ہوتا ہے شراب پینے والا، میں ہوتی ہے شراب، کش پینے والا، دور جام یعنی سب تک پہنچنے والا، یعنی شراب کا دور ہے، جو شراب کا جو جام ہے وہ سب یعنی پیالے کی گردش سے مراد ہے، یعنی وہ سب تک پہنچتا ہے۔ تشنہ لب، تشنہ ہوتا ہے پیاسا، لب ہونٹ، یعنی کوئی بھی اس سے پیاسا نہیں رہتا، لطف عام مہربانی سے۔ اس کے اشعار کی تشریح آپ دیکھیے، جو میں نے پیپر آپ کے لیے تیار کیا ہے، بورڈ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ اس طرح آپ کو لکھ کے دکھانا ضروری سمجھا۔ بورڈ کیونکہ کلاس میں ہوتا ہے اور اس وقت کیونکہ میں آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہے اور بورڈ کا اہتمام نہ کر سکی، لیکن یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے اس کو لکھ لیا کہ شعر آپ نے لکھ لیا، اس کے بعد آپ مفہوم لکھیں گے۔ مفہوم کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے اور اس سے کوئی بھی محروم نہیں رہتا۔ اچھا، اب ہم نے اس مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ اب مولانا ظفر علی خان اردو شاعری میں نمایاں مقام رکھتے تھے۔ حمد گوئی میں ان کے علاوہ انہوں نے نعت گوئی میں بھی طبع آزمائی کی ہے۔ تو انہوں نے اس نظم کے اس پہلے شعر میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہیں وہ کہ اللہ تیرا جو جام ہے، تیرا جو لطف و کرم ہے، اس سے کوئی بھی شخص پیاسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے عاری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر ایک کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہے کوئی مسلمان ہو، کوئی کافر ہو، کوئی چھوٹا ہو، کوئی بڑا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت یکساں ہے۔ تو شاعر نے اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اور یہاں پہ دور جام کی جو بات ہو رہی ہے وہ ہے شراب معرفت۔ شراب معرفت کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگانا۔ تو کہتے ہیں کہ کسی کو تشنہ لب رکھتا نہیں ہے لطف عام اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مہربانی ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کے لیے تو مہربانی کر دی، کسی کے لیے تو رحمت کی بارش کر دی اور کسی کے لیے چھوڑ دی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآنی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے القرآن سورہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یعنی
اللہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ تمام انسانوں کا، تمام بندوں کا رزق جو ہے اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ اس حوالے سے میرے ذہن میں اس وقت آتا ہے کہ حضرت سلیمان جو تھے وہ جنوں اور پریوں اور جنات کے جنات ان کے قبضے میں تھے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کی ضد کی کہ اللہ تعالیٰ جو تو تمام دنیا جہاں کو رزق عطا فرماتا ہے، جو ان کو کھانے کا انتظام کرتا ہے، تو کیوں نہ میں ان کے لیے اہتمام کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ نہیں سلیمان تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن حضرت سلیمان جب ضد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو انہوں نے جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ جنات ان کے لیے کھانا، تمام مخلوق کے لیے کھانا بنانے کے لیے مصروف ہو گئے۔ تو اس کے لیے کئی دن، کئی ہفتے اور کئی مہینے لگ گئے، اور جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان نے کہا، اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ یہ کھانا تقسیم کر دیا جائے۔ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نوری مخلوق کے لیے تم نے یہ کھانا تیار کیا ہے یا خاکی کے لیے؟ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ میں نے تو دونوں کے لیے اس کو تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تم خاکی مخلوق کو یہ کھانا تقسیم کرو۔ تو اتفاق سے سمندر سے ایک مچھلی نے منہ اٹھایا اور کھانا طلب کیا۔ تو وہ مچھلی نے اس طرح منہ کھولا کہ جتنا بھی کھانا تیار ہوا تھا، جتنا بھی سلیمان نے کھانا تیار کیا تھا، وہ سارے کا سارا وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ تو سلیمان بہت پریشان ہوئے کہ میں نے تو یہ ساری مخلوق کے لیے کھانا بنایا تھا اور یہ ایک ہی مچھلی کا لقمہ بن گئی۔ تو اس مچھلی نے کہا کہ اے حضرت سلیمان، تو ایک لقمہ دینے پہ گھبرا گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ میرا جو رب ہے وہ مجھے اس طرح کے 3 ٹائم لقمے دیتا ہے، تینوں لقمے دیتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، کسی کو بھی وہ محروم نہیں رکھتا۔ ہر ایک کے لیے اس کی مہربانی ہے، ہر ایک کے لیے اس کی عنایت ہے، ہر ایک کے لیے وہ اپنا کرم کرتا ہے۔ جب کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ القرآن میں ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ سے کوئی التجا کرتا ہے، کوئی طلب کرتا ہے، تو پھر میں اس کی بات کو سنتا ہوں۔ اس طرح قرآنی حوالہ دیں گے، اور اس کے بعد آتا ہے شعری حوالہ۔ شعری حوالے سے وہ ہے، یہ ہے کہ وہ غنی ہے کہ محتاج زمانہ اس کا، خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے مخلوق کو رزق دینے کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنے سپرد کی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور کئی جگہ پر یہ ہمیں سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح کہ موت انسان ہو، تو موت نفس کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، ہر ایک پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کی مہربانی سے محروم رہ سکے۔ امید ہے کہ طالبات آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلے اشعار کی تشریح ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔